अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम अपने लास्ट लेक्चर्स के अंदर कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ 1956, 62 एंड 73 डिस्कस कर चुके हैं. We also discussed the salient features and the form of government as well. Um, After that, assigned a topic to you about the Islamic provisions of these three constitutions, as well as you have to discuss the process of Islamization in your assignment. You sent me your assignments, but there are so many students who didn't send their assignments yet. Try to send your assignments at earliest so that I can check your assignments, and after that I can evaluate how much we have to discuss, things what are missing and what should be discussed. But for the today we are going to discuss the government of Zulfikar Ali Bhutto. He was very popular leader of his time, and since especially after the independence, he was the person who got popularity throughout the Pakistan. As you know, students, before 1971, Pakistan has two big provinces. One was West Pakistan and other was East Pakistan. And after the war of 1971, Pakistan divided into two parts. One, the West Pakistan became the Pakistan in which we are living right now, and the East Pakistan was separated and became an independent state as Bangladesh. One thing should be remember here that Zulfikar Ali Bhutto came into power after the elections of 1970, and his party, Pakistan's People's Party, got huge um, uh, number of huge seats in West Pakistan. But on the other hand, in West Pakistan, Awami League of Sheikh Mujibur Rahman got popularity and got majority in the elections of 1970. However, among both parties, there would not be any consensus, and our that time leader Yahya Khan, martial administrator, who was martial administrator, um, Marshal handed over the powers to Zulfikar Ali Bhutto, and on December 20, 1971, Zulfikar Ali Bhutto became the Chief Martial Administrator of Pakistan as well as President of Pakistan too. Actually, Zulfikar Ali Bhutto became the Chief Martial Administrator because at that time the situation was very tense in Pakistan, and there was no constitution through which we can run the system of the government, and the people in the government can run the system of the government. So initially he became the Chief Martial Administrator, but as he came in power, he make a commission who has to establish Pakistan's third constitution, which is called the Constitution of 1973. Zulfikar Ali Bhutto adopt a policy in which he raised the slogan of Islamic socialism, that's called Roti Kapda Makan, and which became very popular, and it became the manifesto of the Pakistan People's Party. Uh, we know very well these three basic needs are the basic necessity for all the humans around the world, and Pakistan was an underdeveloping state at that time, and people's need these basic necessities, so it became very popular at that time. And on the base of these slogans, Zulfikar Ali Bhutto got success in the elections of 1970. As Bhutto became the chief martial administrator,
Even though he was not a military man, he was determined to limit the power of the army so that it would not intervene or to threat his policies. Um, he established a control by he removed the most important leaders um, and in just his 4 months. And among these were the head of the Air Force, Air Marshal Rahim Khan, and the Commander-in-Chief in the Army, General Gul Khan, um, appointing his own leader. For example, he appointed General Tika Khan, was placed in charge of the army in a new post named Chief of Army Staff, and setting up the Federal Security Force from October 1972, in which a government-controlled military force set up to assist the police force. As you know, students, पाकिस्तान में 1970 के बाद जो इलेक्शंस हुए और मुजीबुर रहमान और हमारी जो गवर्नमेंट थी याया खान गवर्नमेंट, उनके दरमियान कंसेंसस नहीं हो सका था, तो नतीजतन बहुत ज़्यादा इश्यूज क्रिएट हुए और इंडिया ने इसके अंदर इंटरफेरेंस की और 1971 की वॉर हुई. तो 1971 की वॉर के बाद जब ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान एक दूसरे से अलग हो गए और भुट्टो साहब की हुकूमत इस्टेब्लिश होगी, तो ज़रूरी था कि हम उस वक्त के जो वॉर प्रिजनर्स हैं, जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं, और जो हमारे जो इलाका हमने इंडिया का लिए है उसके हवाले से हम एक क्लियर सीज फायर के बाद कोई आपस में ट्रीटी साइन कर लें, ताकि कोई एग्रीमेंट साइन हो जाए, ताकि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान टेंशन ख़त्म हो जाए. सो on 2nd July 1972, Bhutto signed the Shimla Agreement with the Prime Minister of India, Indira Gandhi. India agreed to return prisoners of war to Pakistan in return for a promise from Pakistan that Kashmir problem would be discussed directly with India and not in international forums such as UNO. Bhutto popularity increased by bringing home the prisoners of war, and it was as well as reduce his dependence on the army by making further fighting with India less likely, and as well as our relations between both governments on international levels became more smoothly. Bhutto became very popular among the people of Pakistan because he got success to bring back the prisoners of war, and it was his great achievement at that time. That Bhutto tried his best to establish Pakistan's constitution so that Pakistan could be run smoothly. Or this constitution is still working in Pakistan, even just in the period of Ziaul Haq and Musharraf, when they imposed legal framework orders and suspend this constitution for some time. But on the other hand, Pakistan's constitution of 1973 is still in working, and we are enjoying many rights due to it. Pakistan's this constitutions became in working on 14 August 1973, and there was principles from the 1956 constitution. Its preamble was objective resolution of 1949, which we studied in details. According to this constitution, as we have already studied, there would be two houses, the Senate and the Assembly. The Assembly would be elected for a period of 5 years, and the members of the Senate would be nominated in equal numbers from each province. The leader of the party will be the member of the Assembly, or will be elected as the Prime Minister of Pakistan and select his cabinet. The president became largely a figurehead whose order has to be signed by the Prime Minister. Pakistan was an Islamic republic, and both the president and Prime Minister had to be Muslims. All fundamental basic rights were granted by this Constitution of 1973. Bhutto was very popular among people of Pakistan, and he introduced so many reforms during his period.
as his government has been settled and he introduced his responsibility and make a constitution of Pakistan. He introduced reforms in industrial sector, in educational sector, as well as administrative, health and social reform. And his agriculture reforms were very popular, and he tried his best to give some relaxations to bourgeois class, but on the other hand, it has been analyzed that still these reforms were in favor of big landlords. Anyhow, we will discuss what kind of reforms he introduced during the regimes. First of all, we will discuss industrial reforms. Industry is always the backbone of the country, and Bhutto wanted to promote economic growth by controlling industrial output and channel investment into industrialization. Raise the worker living standards and working conditions, include the provisions of cheap housing in order to raise the popularity of the People's Party with the urban populace. He also allowed the worker to set up unions. स्टूडेंट्स की बहुत नेसेसरी है कि हमारी जो इंडस्ट्री में करने वाले लोग काम हैं उनके स्टैंडर्ड्स मेंटेन हों, उनके पास मेडिकल अलाउंस हो, उनके पास कॉलोनीज हो जहाँ पे वो ज़िंदगी गुजार सकें, प्लस उनको यूनियन बनाने का हक हासिल होना चाहिए ताकि वो अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठा सकें. अदरवाइज जो इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास होती है वो अपने वर्कर्स के राइट्स को डिनाई करती हुई नज़र आती है. तो इसी वजह से पीपल्स पार्टी जो थी वो बहुत पॉपुलर रही. इसके साथ साथ जो इनइक्वालिटीज़ थी इंडस्ट्रियल वर्ल्ड के अंदर के अगर एक शख्स 100% मुनाफा कमा रहा है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा मोर देन 80% जो था इंडस्ट्रियल क्लास के पास ही जाता था, और जबकि जो वर्कर्स थे उनको 20% के करीब मिलता था. तो इस इनइक्वालिटी को उन्होंने एड्रेस किया और उन्होंने कहा कि मुनाफे की शरह जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में दी जाएगी और जो काम करने वाले हैं उनको फंड्स दिए जाएंगे और उनकी खुशहाली के लिए इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो काम करेंगे. भुट्टो चाहते थे कि इन्फ्लेमेशन रेट भी कम हो और ये डिक्रीज हो, इसके साथ साथ फ्रॉम 25% पर आए पर तक डिक्रीज हो. इसके साथ साथ उन्होंने पॉलिसी ऑफ नेशनलाइजेशन अडॉप्ट की. पॉलिसी ऑफ नेशनलाइजेशन ये थी कि जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ हैं उनको गवर्नमेंट ने ऑप्ट कर लिया, ख़रीद लिया, ताकि लोग जो हैं वो उन बड़ी इंडस्ट्रीज़ के अंदर गवर्नमेंट मुलाजिम कंसीडर हों और फिर वो अपने बहुत सारे जो हैं वो राइट्स इंजॉय कर सकें. आपको भी पता है कि हम पाकिस्तान के लोग जो हैं वैसे तो गवर्नमेंट पे बहुत ज़्यादा ब्लेम करते हैं, लेकिन हम सब गवर्नमेंट जॉब ज़रूर चाहते हैं. उसकी बुनियादी वजह यह है कि गवर्नमेंट इंसेंटिव्स देती है वक्त के साथ साथ, फिर उसमें एक हर एनुअल इनकम रेस स्टैंडर्ड्स होता है और आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस होती है, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस के साथ साथ आपको घर मिलते हैं, आपके बच्चों को तालीम के लिए अच्छे रास्ते आसानियाँ दी जाती हैं. तो नेशनलाइजेशन के बहुत सारे फ़ायदे हैं जिनको उन्होंने ऑप्ट करने की कोशिश की और उन्होंने वहाँ पर इंट्रोड्यूस कराया और मज़ीद पॉपुलर. फिर इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि जो पॉलिसी ऑफ नेशनलाइजेशन इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हैं. इतना क्विक इसके अंदर काम नहीं होता, स्लो होता है, फाइल वर्क बहुत ज़्यादा होता है और बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ क्योंकि एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर हैवी पे देकर आपसे बहुत ज़्यादा काम करा लिया जाता है, लेकिन गवर्नमेंट के अंदर आपकी फिक्स स्केल्स होते हैं जो इसके हिसाब से पे मिलती है. तो कुछ इश्यूज यहाँ पर नज़र आते हैं. फिर दूसरा जो प्रॉब्लम नज़र आता है वो आता है कि अक्सर जो होते हैं जो काबिल फैक्ट्री ऑनर्स होते थे वो अक्सर सिविल सर्वेंट्स जो होते थे जो उनसे रिप्लेस करवा लिए जाते थे. जैसे हमारे यहाँ अक्सर ऐसा होता है कि हम रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स को अपनी बड़ी पोस्ट एलोकेट कर देते हैं क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस होता है, और दूसरी तरफ जो इंडस्ट्रियलिस्ट खुद इंडस्ट्री बनाने वाला उसके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, इतनी एजुकेशन नहीं है, तो वो आसानी से रिप्लेस किए जाते रहे. इसके अलावा नेशनलाइजेशन का एक इशू ये होता है कि जो रैपिड प्रोडक्शन होती है उतनी रैपिड प्रोडक्शन प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो होती है वो
آپ کو گورنمنٹ سیکٹر کے اندر نہیں نظر آتی. تو بہت ساری چیزیں شٹ ڈاؤن ہو جاتی ہیں, بہت ساری کمپنیز جو ہے وہ کام نہیں کرتی ہیں. تو نیشنلائزیشن کے بہت سارے پرابلمس بھی ہیں, لیکن پھر بھی ان سب پرابلمس کے باوجود جو بھٹو کی انڈسٹریل ریفارمس تھیں ان کا بہت سارا فائدہ حاصل ہوا, اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری جو اکنامک گروتھ ہے وہ 6% تک, انفلیشن ریٹ جو تھا وہ 6% تک کم ہو گیا, اور اکنامک گروتھ جو تھی وہ ہمیں دیکھنے میں نظر آتی ہے, کیونکہ لوگ بآسانی کام کرتے ہیں. پرائیویٹائزیشن کے اندر بہت زیادہ لوگوں کے رائٹس جو ہیں وہ ڈینائی کیے جاتے ہیں, چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا ہے. آپ ایک ملازم کو 10 گھنٹے کے لیے رکھتے ہیں اور اس سے 18 گھنٹے کام کراتے ہیں, تو اس کی جو کوالٹی آف ورک ہے وہ ریڈیوز ہوتی ہے. بہرحال بھٹو کی نیشنلائزیشن کی پالیسی بہت حد تک کامیاب رہی. بھٹو نے اس کے علاوہ بہت ساری ایجوکیشنل ریفارمز بھی انٹروڈیوس کرائیں, جن میں سے سب سے پہلے یہ تھا کہ اس کا ایجنڈا یہ تھا کہ ملک سے جہالت کو ختم کرنا ہے, اور عورتوں کو بھی ایجوکیشن دینی ہے, اور مینٹلی ان کو اور امپیئرڈ کرنا ہے. لٹریٹ ایڈلٹ زیادہ سے زیادہ ہونے چاہیے. کریکولم کو ریوائز کیا گیا, اسپیشلی 1971 کی وار کی وجہ سے جو ہمارا نیشنل آئیڈینٹی کے ایشو تھے, اور جو کانسیپٹ تھا نیشن ہوڈ کا وہ بہت ویک ہوا تھا, تو اس کو ریوائز کیا گیا. پاکستان اسٹڈیز, اسلامک اسٹڈیز کے جو سبجیکٹس تھے ان کو کمپلسری قرار دیا گیا, اور کوشش کی گئی کہ ایسا کریکولم بنایا جائے جو کہ ہماری سوشل, پولیٹیکل اور اکنامک نیڈس کو میٹ کرتا ہو. اس کے ساتھ ساتھ انشور یونیفارمٹی آف سبجیکٹس ان ایچ اسکول اینڈ کالجز آف پاکستان, پورے ملک کا ایک جیسا سلیبس بنانے کی کوشش کی جانے ان کا وعدہ کیا گیا, اور ان ساتھ ساتھ عام آدمی کا کانفیڈنس جو تھا اس کو ریز کرنے کی طرف بھی کافی توجہ دی گئی. ہائر ایجوکیشن کے ذریعے یوتھ کو بہت سارے انسینٹیوز دیے گئے, اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اور پوٹینشیلز کو پالش کرنے کے لیے ایجوکیشن کے اندر سبجیکٹس انٹروڈیوس کرائے گئے, اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے فورمز بنائے گئے جس سے پاکستان کی کلچرل آئیڈینٹی کو ہائی لائٹ کیا جائے, جس کے لیے آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ اسکول کالج کے اندر کلچرل فیسٹیول ہوتے ہیں, تاکہ آنے والی جنریشنز کو پتہ چل سکے کہ ہمارے ڈفرینٹ پروونسز کا, ہمارے ڈفرینٹ ریجنز کا کیا کلچر ہے, کیا لینگویج ہے. مختلف جو ہماری علاقائی زبانیں ہیں اس کے سبجیکٹس انٹروڈیوس کرائے گئے ہائر ایجوکیشن کے ذریعے, سندھی زبان کا, اردو زبان کا, اور پشتو, اور اسی طرح سے دیگر پنجابی زبان جو تھی اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے بہت سارے سبجیکٹس یونیورسٹی اینڈ کالجز لیول پر انٹروڈیوس کرائے گئے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فری ایجوکیشن کی طرف بھی توجہ دی گئی, اور کہا گیا کہ پرائیویٹ سکولز کو ختم کر کے ان کو نیشنلائز کیا جائے, اور گورنمنٹ سکولز کے اندر بچوں کو کم قیمت پر معیاری تعلیم جو ہے وہ دی. اس کے علاوہ بہت سارے جو ایشوز رہے, پرابلمس بھی ساتھ ساتھ ہی ہوتے ہیں, تو بہت سارے پرابلمس تھے ایجوکیشن کے حوالے سے. سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ہمارا ملک کافی جو ایریا ہے کافی بڑا ہے, اور بہت ساری جگہوں پہ بیسک نیسیسٹیز بھی اویلیبل نہیں ہیں. پھر ہمارے پاس بجٹ سفیشینٹ نہیں ہے, ہمیں بہت بڑا بجٹ جو ہے وہ ڈیفینس پہ لگانا پڑتا ہے. صرف 13% بجٹ جو تھا ہم اس وقت ایجوکیشن پہ لگا رہے تھے, جو کہ انتہائی انسفیشینٹ تھا ان ساری ریفارمز کو انٹروڈیوس کرانے کے لیے جن کا وعدہ پالیسی کے اندر یا ریفارمز کے اندر کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ رورل ایریاز کے اندر اسکولز کھولنا, اور غریب لوگوں کو اس چیز پہ ارج کرنا کہ وہ اپنے بچوں کو اسکول بھیجیں بجائے اس کو کہ ان سے وہ ڈے ورک لیں. تو یہ بھی ایک بڑا ضرورت تھی کہ اس کے لیے انسینٹیوز انٹروڈیوس کرائے جاتے تاکہ غریب کا بچہ بھی پڑھ سکتا. اس کے ساتھ ساتھ اسٹینڈرڈ جو پرائیویٹ اسکولز کے اندر اور جو گورنمنٹ اسکولز کے اندر اسٹینڈرڈ ہے, اس اسٹینڈرڈ کو مینٹین کرنا ایک بڑا ایشو تھا, کہ کیسے آپ اسٹوڈینٹس کو ایک ایکولی پرائیویٹ اینڈ گورنمنٹ اسکولس کے بچوں کا اسٹینڈرڈ مینٹین کر سکیں. اور جو بنیادی چیز جس کی کمی میں سمجھتی ہوں کہ آج بھی ہے اور اس وقت بھی تھی, وہ تھی انٹرینڈ ٹیچرز, کہ ٹریننگ ٹیچرز کی نہیں تھی, اور وہ اپنے اپنے اسٹینڈرڈس کے مطابق پرائمری, ہائر اور مڈل اسٹینڈرڈس کے مطابق اویلیبل نہیں تھے. سو ان ریفارمز کو انٹروڈیوس کرانے میں بہت زیادہ اچھا رزلٹ نظر نہیں آیا, اور صرف 1% جو ہے وہ ان ساری کوششوں کے باوجود صرف 1% لٹریسی ریٹ جو ہے وہ انکریز ہوا.
تو ایجوکیشن کی پرابلمز ہمارے سامنے ابھی بھی بہت ساری موجود ہیں. ہمارے ہاں لینگویج کا ایشو بہت زیادہ موجود ہے ایجوکیشن سیکٹر کے اندر, اور اس کے علاوہ ہمارے پاس اویلیبلٹی آف ورکس اور جو دیگر ریسورسز ہیں, بچوں کو ٹرانسپورٹیشن کا ایشو بہت زیادہ ہوتا ہے. تو وہ سب چیزیں ہمارے ہاں ابھی بھی اسٹل موجود ہیں, جس کے لیے مختلف گورنمنٹس مختلف طریقے سے کام کراتی رہتی ہیں. بھٹو صاحب نے بہت ساری ایڈمنسٹریٹو ریفارمس بھی انٹروڈیوس کرائیں, اور بھٹو صاحب نے کچھ ایڈمنسٹریٹو ریفارمس بھی انٹروڈیوس کرائیں, کیونکہ ان کو اندازہ تھا کہ جو ان سے پہلی حکومتیں ہیں وہ سول بیوروکریسی کی وجہ سے ان کو کافی پرابلمس کا سامنا کرنا پڑا ہے, اور بیوروکریسی کی اپنی مونوپلی قائم ہو چکی ہوئی تھی. تو اس کو ریڈیوس کرنے کے لیے انہوں نے بہت سارے جو سول سرونٹس تھے ان کو ان کی جاب سے بھی معطل کیا, سسپینڈ کر دیا بہت سارے لوگوں کو. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہے اس ہیریٹیج کو چینج کرنے کی پوری کوشش کی کہ کسی طرح سے یہ جو سول اور ملٹری آپس میں ایک کوآرڈینیٹ کر کے حکومتوں کے تختے الٹ رہے ہیں اس کو ریڈیوس کیا جا سکے. اس کے علاوہ اکثر دیکھنے میں یہ آیا کہ جو سول سرونٹس تھے وہ زیادہ تر سیاسی بنیادوں پر ان کی بھرتیاں ہو رہی تھیں. تو اس کو ریڈیوس کرنے کے لیے بھی بھٹو صاحب نے جو ہیں ریفارمز انٹروڈیوس کرائیں. اور بھٹو جو تھے وہ چاہتے تھے کہ he also reforms anti recruitment requirements so that people could join at any level, even the more senior ones, without having to work with way up. He said that it would be enable the CSP recruits high quality staff, but his opponents complained that all he was doing was setting up a system of patronage where he could reward his party members with posts in civil services. یہ ایک انالیسس ہے ان کی اس پالیسی کے اوپر جو وہ کر رہے تھے, لیکن آن دا ہول وہ یہ چاہ رہے تھے کہ جو گورنمنٹ کے اندر جو سول سرونٹس ہیں وہاں پہ لوگوں کی ایکسیس ہو, اور وہ بآسانی اپنی قابلیت کی بنیاد پر جو اینٹری ٹیسٹ ہے وہ کلیئر کر کے وہ وہاں پر اپوائنٹ ہو سکیں, اور حکومت کے زیادہ سے زیادہ وہ لوگ سروسز دیں, لوگوں کو سروسز دیں اور لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں, انسٹیڈ آف دیٹ کہ وہ ایک ہائی رینک پیٹرونیج بنا کر اور حکومت کرتے ہوئے دکھائی دیں. تو اس کے لیے بھٹو صاحب نے بہت کوششیں بھی کی اور ان پہ بہت زیادہ تنقید بھی ہوئی اور انہیں بہت زیادہ پرابلمس کا بھی سامنا کرنا. بھٹو صاحب نے جہاں ایجوکیشن ریفارمز انٹروڈیوس کرائیں, ایڈمنسٹریشن ریفارمز انٹروڈیوس کرائیں, وہاں پر ہی انہوں نے بہت ساری ہیلتھ اینڈ سوشل ریفارمز بھی انٹروڈیوس کرائیں, جس کے حوالے سے انہوں نے ایک سینٹرل پلان بنایا کہ ریفارمز کو انٹروڈیوس کیا, جس میں رورل ہیلتھ سینٹرز RHS اور بیسک ہیلتھ سینٹرز ہیلتھ یونٹس BHS جو تھے وہ اربن ایریاز کے اندر اور RHS رورل ایریاز کے اندر قائم کیے. اور یہ ایک بہت بڑا نیٹ ورک تھا ہیلتھ کیئر کا, جو ایک RH تھا رورل ہیلتھ سینٹر جو تھا وہ آلموسٹ 60,000 لوگوں کو دیکھتا تھا, اور جو ایک BHU تھا وہ تقریباً 2,000 لوگوں کو ہیلتھ فیسلٹیز 20,000 لوگوں کو ہیلتھ فیسلٹیز پرووائڈ کرتا تھا. اس کے علاوہ ٹریننگ کالجز فار ڈاکٹر اینڈ نرسز ور ایکسپیکٹڈ ٹو ایڈمٹ اسٹوڈنٹس on merit. Once qualified doctors had to work the first year wherever the government placed them, so that instead of working only in a big cities, they could be assigned a post in any small town or village. یہ بڑا اہم ریفارم ہے جو کہ اس دور میں انٹروڈیوس کرائی گئی, اور یہ ابھی بھی ہونی چاہیے. ابھی بھی جو ہمارے پبلک سروس کمیشن ہے یا فیڈرل سروس کمیشن ہے اس میں بھی ایسی ہوتا ہے کہ جو لوگ کوالیفائڈ کر لیتے ہیں جاب کے لیے ان کو کسی بھی جگہ پہ پوسٹ کر دیا جاتا ہے, تاکہ جو رورل ایریاز ہیں یا جو فار اوے ایریاز ہیں وہاں پہ بھی لوگ کوالیفائڈ اور ویل ایکسپیرینس ڈاکٹرز اور ٹیچرز سے مستفید ہو سکیں. اس کے علاوہ سیل آف میڈیسنز انڈر برانڈ نیمز ور آلسو بینڈ. یہ جیسے ہمارے ہاں بھی ابھی بھی بہت ساری میڈیسنز جو ہیں وہ برانڈس کے نیم سے چلتی ہیں. دس پریکٹس کامن ان ویسٹ الاؤڈ ڈرگس کمپنیز ٹو سیل نیو میڈیسنز انڈر patent name and stops others companies manufacturing the drug under its medical name. This may reduce the cost of medicines. They were made available without any prescriptions and could be bought on at any pharmacy. اب پاکستان جیسے ملک کے اندر بہت سارے ایشوز ہیں
لوگوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ ڈاکٹرز کی فیس افورڈ کر سکیں، بار بار ڈاکٹرز کے پاس جا سکیں، ٹرانسپورٹیشن کے ایشو ہیں. تو اس میں ضروری ہے کہ جو کامن جیسے سر درد کی دوا ہے یا بخار کی دوا ہے وہ بغیر کسی پرسکرپشن کے بھی ڈسپینسری سے یا آپ کے میڈیکل اسٹور سے مل سکے. تو اس دور میں بھٹو صاحب نے یہ ریفارم انٹروڈیوس کرائی تاکہ لوگ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ بآسانی میڈیکل اپنی میڈیسنس لے سکیں. obviously جہاں پہ بہت سارے پرابلمس ہمیں ایجوکیشن سیکٹر کے اندر نظر آتے ہیں، ایگریکلچر سیکٹر کے اندر نظر آتے ہیں. جب بھٹو صاحب ایڈمنسٹریشن کی ریفارمز انٹروڈیوس کراتے ہیں تو بڑی تنقید کا سامنا ہوتا ہے. اسی طرح سے ہیلتھ کے اندر بھی جو بہت سارے پرابلمس تھے کہ اپوائنٹمنٹ آف ڈاکٹرز نرسز بہت کم ہیں ہمارے یہاں لوگ جو کہ پاکستان میں سرو کرے. ہمارے یہاں 900 لوگوں کے لیے صرف ایک ڈاکٹر اویلیبل ہے. تو پھر جو ڈرگ کمپنیز ہیں انہوں نے جو ریموول آف ان کا برانڈ نیم تھا اس پہ پروٹیسٹ کیا اور بہت ساری میڈیسنس جو تھیں وہ پاکستان میں شارٹ ہو گئی اور پھر ان کو انٹرنیشنل کمپنی سے جب منگواتے ہیں تو آبویسلی وہ ایکسپینسو ہو جاتی ہیں. تو یہ ایسی بہت سارے ایشوز ہیں جو کہ پاکستان میں یہ سمجھتی ہوں کہ اسٹل موجود ہیں. اور ایز اے پاکستانی، ایز اے اسٹوڈنٹ آف پاکستان اسٹڈیز ابھی بھی ہمیں بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرح سے ان ایشوز سے نکل سکتے ہیں، باہر آ سکتے ہیں اور پاکستان کو ایک بہتر مستقبل دے سکتے ہیں، میڈیسنز بہتر دے سکتے ہیں، ایجوکیشن بہتر دے سکتے ہیں. لیکن ریفارمز کی جب بات آتی ہے تو ایسے لگتا ہے کہ یہ ساری ریفارمز جو ہیں یہ صرف پیپر ورک تک ہیں. پریکٹیکلی ہمیں اس میں بہت ساری چیزیں مسنگ نظر آتی ہیں. اینی ہاؤ لیٹس موو اہیڈ. ہمیں اب یہاں پہ کچھ ایگریکلچر ریفارمز ہیں جو کہ ہم اسٹڈی کریں گے. اب ایگریکلچر ہم دیکھیں تو ہم فیوڈل اسٹیٹ بن چکے ہیں، ابھی بھی فیوڈل اسٹیٹ ہے. ایون دو کہ ہم کہتے ہیں کہ جی ہم نے بہت ساری ریفارمز انٹروڈیوس کرائیں، بھٹو نے بھی کرائی تھیں، ایوب خان نے اپنے دور میں کرائیں، ضیاء صاحب نے کرائیں، مشرف کراتے ہیں، نواز شریف عمران خان اور نواز شریف بے نظیر بھٹو یہ لوگ بھی اپنی اپنی جگہ مختلف قسم کی ریفارمز انٹروڈیوس کراتے ہیں. لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان ایون ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہے، ان ایون ڈسٹریبیوشن آف لینڈ ہے. جس کے بعد زمین ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے اور جو جن کو ہم مزارے کہتے ہیں وہ بیچارے صدیوں سے نسل در نسل مزارے چلتے آ رہے ہیں. بہرحال بھٹو بلیو دیٹ کہ وی کین امپروو دا ٹیکنالوجی اینڈ بیٹر فارمنگ میتھڈ would always increase raise in production. He therefore cut the ceiling to 50 acres اور 500 acres unirrigated. اس نے کہا کہ جی 250 ایکڑ اریگیٹڈ لینڈ سے زیادہ کوئی نہیں رکھ سکے گا اور 500 ایکرز انریگیٹڈ لینڈ سے زیادہ کسی کے پاس نہیں ہوگی. The surplus land could be sold to the smaller peasant farmers to make better profit. اس کا یہ کہنا تھا کہ جو اس سے زیادہ زمین جس کے پاس بھی ہے وہ اس کو چھوٹے لوکل فارمرز کو بیچ دے تاکہ وہ لوگ اپنی کاشت خود کریں، بجائے اس کے کہ وہ مزارے بن کے کام کریں، وہ اپنی کاشت خود کریں، پروڈکشن انکریز اور بہتر پروفٹس ارن کیے جا سکیں. بھٹو آلسو وانٹیڈ ٹو گیو ٹیننٹس سیکورٹی ٹو ٹینیور آف دا لینڈ دے فارمڈ. پھر اسی طرح سے بھٹو صاحب یہ چاہتے تھے کہ وہ جو لوگ سیکورٹی آف ٹینیور پیش کریں، جو لوگ کرائے پہ یعنی مزاروں کی طرح سے رہتے ہیں ان کو کچھ سیکورٹی انٹروڈیوس کرائی جائے تاکہ ان کی حالت بہتر ہو ان کیس آف اینی جو لاس ہو جاتا ہے یا کسی قسم کا فلڈ آ جاتا ہے. اور اسی طرح سے وہ چاہتے تھے کہ جو پرچیز کرنے کی ویلیو ہے اس کو ایک جگہ فکس کیا جائے، دن بہ دن جو قیمتیں بڑھتی ہیں اس کو ہم کنٹرول کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ چاہتے تھے کہ جو تھرڈ پارٹی آ جاتی ہے انوالو ہو جاتی ہے اور وہ جو اس وقت پہلے سے موجود لوگ ہوتے ہیں ان کے درمیان اور آنر کے درمیان کلیش کریٹ کرتی ہے اس کو نکالا جائے اور ڈائریکٹ جو ہے وہ ایک تو سیل ہو اور دوسری اس کی پروڈکشنز جو ہیں وہ پروڈکٹس ہیں یا جو کراپس ہیں وہ سیل کی جائیں. اسی طرح سے جو رشوت یا کرپشن کا جو نظام گرم ہو چکا ہے پٹواریوں کی وجہ سے اس کو ریڈیوس کرنے کی بہت زیادہ کوشش کی گئی. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو سسٹم سارا آیا 250 ایکرز کا یا 500 ایکرز کا تو اس سے لوگوں نے پٹواریوں کو پیسے دے کے اپنے نام کی زمینیں جو تھی اپنے ہی نام رکھی، لیکن وہ شو حکومت کو ایسے کیا کہ وہ ان کی زمین نہیں ہے. تو بہت زیادہ رشوت کا بازار جو تھا وہ گرم ہو گیا. اور
ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں بہت سارے لالچی جو بنگ لینڈ لارڈس تھے انہوں نے اپنی زمینیں اپنے ہی جو نوکر تھے ان کے نام ٹرانسفر کر دی. جیسے ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں ہمارے بہت سارے بلکہ گورنمنٹ کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جن کے نوکروں کے نام زمینیں اور جائیدادیں نکلتی ہیں. تو یہی وہ نظام ہے جو وہاں سے جس کی بنیاد پڑی اور جو چلتے چلتے یہاں تک آ پہنچے ہیں. بہرحال ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھٹو صاحب نے اپنے پہلے جو 5 ایئرس تھے 1972 سے 77 تک بڑے کامیابی سے گزارے اور انہیں کچھ فارن پالیسی بھٹو صاحب کی بہت اچھی تھی جو ہم ڈسکس کریں گے اپنے فردر لیکچر کے اندر. انہوں نے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ الیکشنز کا ٹائم آتا ہے اور الیکشنز جب ہیلڈ کرائے جاتے ہیں تو بھٹو صاحب کو بہت یقین تھا کانفیڈنٹ تھے کہ وہ ان کی جو پارٹی ہے وہ الیکشنز جیتے گی. لیکن اس وقت ایک الائنس بنایا تھا اپوزیشن پارٹیز 9 اپوزیشن پارٹیز نے مل کر PNA کے نام سے پاکستان نیشنل الائنس جو بڑا کامیاب رہا اور بھٹو صاحب کو کافی سخت جو تھا سامنا کرنا پڑا. لیکن جب ریزلٹس آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ PNA جو ہے وہ 38 سیٹس لیتی ہے جبکہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ 154 سیٹس کے ساتھ کامیاب ہو جاتی ہے. لیکن ان الیکشنز میں PNA نے گورنمنٹ پر ریگنگ کا ایک الزام لگایا اور اس نے کہا کہ بہت بڑی اور بڑی زبردست قسم کی دھاندلی ہوئی ہے اور انہوں نے کہا کہ الیکشنز دوبارہ ہونے چاہیے. انہوں نے ان الیکشنز کو ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ جی ہم جو ہیں ان الیکشنز کے ریزلٹس کے خلاف جو ہے وہ کمپین چلائیں گے. بھٹو جو تھے وہ دوبارہ الیکشنز کرانے کے انتہائی خلاف تھے اور انہوں نے ان کے خلاف اور بھی بہت ساری جو تھیں ایلیگیشن سامنے آ رہی تھیں جس میں جو تھی ایک لگ رہا تھا کہ وہ الکوہل پیتے ہیں اور بہت ساری دوسری قسم کی چیزوں کے اندر موجود ہیں. بہرحال بہت سارے ایشوز جو تھے وہ وہاں پہ نظر آتے ہیں اور حکومت جو ہے وہ ناکام رہتی ہے ان سب ایجیٹیشن کو روکنے میں. تو 19 اپریل 1977 کو جو ہے ایک ہم دیکھتے ہیں کہ ایمرجنسی امپوز کر دی جاتی ہے مارشل لا کی صورت میں اور PNA کے جو تقریباً 10,000 کے قریب سپورٹرز ہیں ان کو جیلوں میں ڈال دیا جاتے ہیں. بہرحال 5 جولائی 1977 کو ایک ملٹری کوپ ہوتا ہے جس کو آپریشن فیئر پلے کے نام سے کہا جاتا ہے. بھٹو کے سارے جو لیڈرز ہیں سارے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں بھٹو کے ساتھ کے انہیں گرفتار کر لیے جاتے ہیں. جنرل ضیاء الحق جو ہیں اپنے آپ کو اناؤنس کرتے ہیں کہ وہ چیف آف آرمی اسٹاف ہونے کے ناطے پاکستان پہ مارشل لا امپوز کرتے ہیں اور اب سارے کا سارا جو ہے کنٹرول جو ہے وہ پاکستان آرمی کے پاس ہوگا. اور بھٹو ضیاء صاحب جو ہیں وہ آپریشن فیئر پلے کے نتیجے میں 5 جولائی 1977 کو اناؤنس کرتے ہیں کہ وہ حکومت کے سربراہ ہیں اور لیکن ساتھ ساتھ جو بہت سارے ایشوز ہیں ان کو دیکھا جائے گا. بھٹو صاحب کو گرفتاری کا جو سبب ہے وہ نواب احمد خان کا مرڈر کیس میں کیا جاتا ہے اور اس کا ٹرائل ہوتا ہے. ہائی کورٹ جو اس گلٹی قرار دیتی ہے بھٹو کو 18 مارچ 1978 کو. کیس سپریم کورٹ میں جاتا ہے اور سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے ڈیسیژن کو اپہیلڈ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ جی بالکل ٹھیک ہے ہی از گلٹڈ اور بھٹو کو ایگزیکیوٹ کرنے کا اناؤنس کیا جاتا ہے کہ 4 اپریل 1979 کو بھٹو کو ایگزیکیوٹ کر دیا جاتا ہے. ان کو پھانسی کی سزا دے دی جاتی ہے. بھٹو صاحب کو جب عدالت میں پھانسی سنائی دی گئی تو اس پر کمنٹ کرتے ہوئے کلونل رفیع الدین کا کہنا ہے کہ there was no panic on Mr. Bhutto's face while he heard his death stance. He was calm, relaxed and had a smile on his face. بھٹو صاحب کوئی شک نہیں بہت بہادر انسان تھے اور اگرچہ ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں انہوں نے اپنے بہت شہرت بھی پائی اور
جہاں تک مجھے ان کی فارن پالیسی کے حوالے سے کوئی شک نہیں. فارن پالیسی کے پلیٹ فارم پہ انہوں نے بہت کام کیا. پاکستان کو اسٹیج پہ جب کہ پاکستان بہت کرائسس میں تھا اس کو مختلف فارم سے بھی نکالا. لیکن ان کی بہادری جرت کی مثال پوری دنیا دیتی ہے. اسپیشلی ان کا یونائٹیڈ نیشن آف پاکستان کے اندر جو خطاب ہے وہ تو آج بھی بہت مشہور ہے کہ کس طرح سے انہوں نے پاکستان کا کیس جو ہے وہاں پہ لڑا اور پاکستان کی وکالت کی. بہرحال انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں ان کی فارن پالیسی کے حوالے سے بھی پڑھیں گے. آپ لوگوں کے جو کوشچنس ہیں بھٹو صاحب کی حکومت کے حوالے سے یا کوئی اور کوئریز ہیں آپ وہ مجھ سے اپنے لائیو سیشن کے اندر پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو.